बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माजिद इकबाल कल्लू साहब। आप लाइफ स्टॉक के हवाले से एक बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। हम इनसे दुधियाल जानवरों के हवाले से बात करेंगे कि इन जानवरों की देखभाल, उनके चारा, उनकी खुराक, उनके पानी के इस्तेमाल, उनमें पाई जाने बीमारियों और उनकी हिफाजत, उनके इलाज मुआवजे की बात करेंगे और उनके कोशिश करेंगे कि उनकी राय लें ताकि हमारे मवेशी बाल भाई इससे इस्तेफादा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपने मवेशी पाल जो भाई हैं उनके लिए कुछ गुजारिशात कर सकूँ। और मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी काविश है आपकी कि आप हमारे इलाके में जो इस शोबा से वाबस्ता लोग हैं उनकी रहनुमाई हो और उनके लिए कोई बेहतरी हो। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगे इस हवाले से कि इन दिनों जो बड़े जानवर हैं उनमें दो कैटेगरीज़ हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग है या कैटल फार्मिंग है। इन दिनों हमारे इन फार्मर्स को अपने जानवरों की देखभाल के हवाले से किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि उनके जानवर जो हैं वो सेहतमंद रहें? ताहिर नदीम साहब, जो सबसे बड़ी बात है ना, ये जैसे आपने अभी फरमाया कि इन दिनों में हमें अपने मवेशियों की देखभाल के लिए हमेशा ये देखना है कि हमारे इलाके में क्या मौसम चल रहा है, क्या खुराक मैसर है और मेरे पास कौन से मवेशी हैं। अब मवेशियों की देखभाल में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक हम इसे ना एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। मकसद के जानवर की देखभाल में उसकी खुराक और उसकी रिहाइश दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्द दिन चल रहे हैं, अगर धूप है भी सही तो हवा बहुत ठंडी है। मौसम की शिद्दत की वजह से जानवर को इजाफ़ी हरारों की ज़रूरत है, इजाफ़ी हरारत की ज़रूरत होती है और वो उसने खुराक से हासिल करनी है। हमारे जो मवेशी पाल हैं वो इस चीज़ को इतना बेहतर तरीके से नहीं कर सकते कि वो उनकी रिहाइश सर्दी और गर्मी के लिए अलहदा बनाएं। वो लाजमी तौर पे एक ही किस्म का हमारे पास इंतज़ाम होता है, तो हमने वहीं पे उन जानवरों को रखना है। तो इसलिए उनकी खुराक का ख़ुसूसी तौर पे इन दिनों में ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसमें इस मौसम में हमें देखना ये है कि मैं अमूमी तौर पे जब भी बात करता हूँ तो मैं जानवरों की संभाल में ही खुराक को ही शुमार करता हूँ। खुराक के मज़ीद दो हिस्से हैं। एक उसका सब्ज़ चारे के तौर पे जो हिस्सा इस्तेमाल होगा, दूसरा खुश्क चारे के तौर पे जो इस्तेमाल होगा, और यानी कि अजनास। अब अजनास के हिसाब से मुकव्वी राशन या वंडा हम इसे कहते हैं आम तौर पे जानवरों में जो इस्तेमाल करते हैं, इसका मुतवाज़न होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं कि जैसे ये जानवर हमारे डेयरी फार्मिंग के हैं, इन दिनों जो कि मौसम सर्द है तो उनको रखने की जगह है, उनके हवाले से क्या ख्याल रखना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ी जगह पे ज़्यादा जानवरों को इकट्ठा खड़ा करके ये समझते हैं कि हमने इनको सर्दी से महफूज कर लिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम जगह पे ज़्यादा जानवरों का इकट्ठा एक ही उसमें, अब देखें ना, रातें इन दिनों में लंबी होती हैं तो ज़्यादा वक्त उसको फिर शेड के अंदर रहना पड़ता है। उसको हर तरफ से कवर कर देने से वहाँ पे अमोनिया गैस पैदा होती है। ये अमोनिया गैस जो है ये ख़ुसूसी तौर पे जानवर को दो तरह से नुकसान देती है। एक तो ये है कि ये उसकी पैदावार को मुतासर करती है, दूसरा ये है कि उसके हाजमे के अमल को भी ख़राब करती है, बदहज़मी का शिकार भी हो जाता है और आमतौर मैदे की दूसरी और फेफड़ों के जो मुख्तलिफ मामलात हैं रोज़मर्रा के वो भी ख़राब होते हैं और इसके साथ साथ वो पैदावार में भी ख़ुसूसी तौर पे मुतासर होता है जानवर। तो ये इसके इंतज़ाम के लिए ये कतई ठीक नहीं है कि रिहाइश में ऐसी जगह जानवरों को दी जाए जहाँ पे, अगर अमूमी तौर पे हम जो टेक्निकल लोग हैं वो ताहिर नदीम साहब ये कहते हैं कि जानवर को 25 से 30 मुरब्बा फुट जगह चाहिए एक अमूमी जानवर को, वरना 50 मुरब्बा फुट उसको सेन के इसमें कवर्ड एरिया और उसका डबल उसको सेन के तौर पे चाहिए।
جہاں پہ چرائی کا انتظام ہے، جانور چرائی کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ تو اندر جو ہمارا سمجھ لیں کہ ہم اسے بھانا کہہ لیں، فارم کہہ لیں، یا اس کو واڑا کہہ لیں، تو وہ جو ہے خراب نہیں ہوتا. لیکن جہاں پہ جانور سارا دن ادھر ہی رہتے ہیں، ہمارے ادھر اب ایک عجیب رواج ہے کہ ہم جانور کو، دودھ والے کو زیادہ تر باندھ کے رکھتے ہیں. وہ اپنی ایکسس سے باہر نہیں جا سکتا. ایک ہی جگہ پہ بہت زیادہ فضلہ یعنی گوبر اکٹھا ہو سکتا ہے، اور وہیں پہ پھر اسی کا جو آگے یورین یعنی چھوٹے پیشاب کی وجہ سے وہاں پہ گیسز بنتی ہیں. یہ گیسز اس کی پیداوار کو متاثر کرتی ہیں شدید. ایک تو سردیوں کے موسم میں جانور مویشی پال کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ اس کی صفائی ستھرائی دن میں 2 دفعہ لازمی کریں. پانی کے انتظام میں ہم تھوڑی سی غفلت کرتے ہیں. جانور کے دودھ میں ہم پیداواری لحاظ سے زیادہ دیکھتے ہیں جانور کو کہ یہ کیونکہ دودھ ایک بہترین اس وقت ریٹ پہ جاتا ہے، تو اس کی ضرورت کو، مانگ کو پورا کرنے کے لیے یہ ہمیں اس کی پیداوار کو بھی دیکھنا ہے. تو وہ نا دودھ اس کا بنیادی طور پہ 80-85% حصہ ہے. 80-85% حصہ اس نے پانی سے پورا کرنا ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پانی اس کی ایک دن کی ضرورت کتنی ہے. عام طور پہ دیکھا جائے تو ایک متناسب دودھ دینے والا جو جانور ہے وہ تقریباً 40-45 لیٹر سے لے کے 70 لیٹر تک اس کی روزانہ کی ضرورت ہے پانی کی. اب باہر کا درجہ حرارت اگر وہ بہت کم ہو گیا ہے تو جو پانی کھڑا ہوا ہے اس کا درجہ حرارت بھی اس حساب سے کم ہو جاتا ہے. جانور کی اپنی طلب کے حساب سے جانور پانی نہیں پیتا، تو اس لیے اس کی ایک تو یہ ہے کہ خوراک متوازن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اتنی انرجی نہیں ملتی. دوسرا پانی کم میسر ہونے کی وجہ سے وہ پھر پیداوار کو متاثر کرتا ہے. ہمارے جو مویشی پال بھائی ہیں وہ جہاں رات کے ٹائم جانوروں کو باندھتے ہیں اس کی تو صفائی کرتے ہیں، لیکن جہاں اوپن ایریا ہوتا ہے وہاں اتنی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا. وہاں گوبر کا ڈھیر ہے اور جانور اسی میں پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے فرمائیں کہ یہ جو اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے اس سے کوئی ڈیزیز بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ جانور یقینی طور پہ جس وقت آسودہ حال نہیں ہوگا تو اس میں پھر بیماریوں کا آ جانا قدرتی عمل ہو جاتا ہے. آسودگی کے لیے صفائی، ہائیجین پہلی چیز ہے. جگہ تھوڑی ہے، زیادہ ہے، کم ہے، کچی ہے، پکی ہے، اس کی صفائی دن میں نے پہلے گزارش کیا 2 دفعہ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اب صفائی اگر ہم نہیں رکھیں گے تو یقینی طور پہ جانور آسودہ حال نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے پھر جانور پیداوار بہتر نہیں کر سکتا. جانور کو آپ یہ بات مویشی پال حضرات کو بھی شاید اتنا علم نہ ہو کہ ہم یہ دیکھیں، ہم جس وقت بھی اپنے گائے بھینس کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے تو وہ جاگ رہی ہوتی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے سوتی کس وقت ہے. اور یہ عمومی طور پہ لوگ نہیں جانتے کہ جانور، جیسے میں نے پانی کی عرض کیا ہے، اسی طرح یہ ہے کہ یہ 2 سے 3 گھنٹے صرف سوتی ہے. چند منٹ، 10 سے 15 منٹ ایک ٹائم میں، اس سے زیادہ نہیں. پھر جانور اگل کرتا ہے. اگر وہ جانور اگل نہیں کرتا تو جانور اس کا مطلب ہے جو کھا رہا ہے اس کو جسم میں نہیں لگا رہا. پھر وہ زیادہ تر گوبر کے ذریعے سے اس کو پاس آن کرتا ہے، وہ نکال دیتا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ پانی کا، تو پانی کے انتظام میں یہ ہے کہ حوضی شام کو بھر دینا اور صبح 9 بجے 10 بجے پھر دوبارہ بھر دینا یہ قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے. ہم ایک جانور رکھیں یا سینکڑوں کی تعداد میں. باہر کی دنیا نے میکنائزیشن کی ہے، انہوں نے معاملات کو آٹومیٹک کر دیا ہے. اس سے جانور اپنی مرضی کے حساب سے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. ہر جانور کے حساب سے اس کو خوراک ملتی ہے، اپنی ایکسیس جتنی ضرورت ہے پانی پیتا ہے. میں نے یہاں پہ 1-2 فارمرز ایسے دیکھے، وہ 15 سے 20 سال ہو چکے ہیں اس بات کو. انہوں نے آٹومیٹک کپ لگائے ہوئے تھے پانی کے نا، تو ڈرنکنگ کپ. اب یہ دیکھیں نا، ہر چیز میسر ہے، صرف اس طرف ترغیب کی ضرورت. اب جو زیر زمین پانی آتا ہے وہ اس حساب سے ٹھنڈا نہیں ہوتا جو باہر کھڑا ہوا ہے. پانی اگر ان دنوں میں ٹھنڈا پانی کھڑا ہوا رات کا صبح پلایا جائے تو معدے کے اس کے اوجڑ کے اندر اس کے 4 خانے ہیں. جو اوجڑ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اس کا مائکرو فلورا ہوتا ہے جو کروڑ ہا کی تعداد میں ہے.
وہ بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے، گندی خوراک سے، گندی مینجمنٹ سے وہ اپنے قدرتی جو اس کا تناسب ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ خراب ہوتا ہے تو جانور اتنا بہتر طریقے سے خوراک کو کھا کے ہضم کر کے دودھ اور پیداوار کو متناسب نہیں رکھ سکتا۔ رات کا کھڑا پانی کسی صورت نہیں پلائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دوست آج کل برسیم ہے باہر، وہ چارہ وہاں سے کاٹا آ کے جانور کے آگے ڈال دیا۔ اب دیکھیں ٹمپریچر اتنا کم ہے تو چارے کا ٹمپریچر بھی کم ہے۔ جانور کو اپنے جسم کے متناسب اس کا درجہ حرارت عمومی طور پہ 99.5 سے لے کے 102.2 تک نارمل ہے، یہ ہمارے بڑے جانوروں کا۔ تو یہ جس وقت ہمارے پاس آئے گا 36, 38, 28 درجہ حرارت کا، تو اس کو اس لیول پر تک کیسے لے جائے گا؟ جانور اس لیول تک جب لے جائے گا تو معدے کے اندر یہ جو قدرتی طور پہ اللہ نے اس کو یہ سب چارے کو ہضم کرنے کے لیے مائکرو فلورا، وہ خصوصی قسم کے مائکرو آرگنزمز دیے ہیں، تو ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ تعداد کم ہوگی تو آگے اس کا ہضم کا عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہم خشک چارہ، جسے ہم توڑی کہتے ہیں، پرالی کہتے ہیں، کتری ہوئی، یہ ڈالیں۔ اچھا، اب ہمارا کسان مویشی پال کیا کرتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بڑی مہنگی ہے، آج کل تو برسیم سستی ہے، میں وہی ساری ڈال دوں۔ میں ایک من میں اس کی عمومی غذا ہے 25-30 کلو سے لے کے 1.5 من تک سب چارے کی، ہم کہتے ہیں یہ سارا یہی ڈال دیں، یہ سستا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس کی قدرتی خوراک میں یہ لازمی چیز ایک جزو ہے جو ہم نے یہ ڈالا ہے۔ تو یہ میری گزارش خصوصی طور پہ ہے کہ آج کل کے دنوں میں جانور کو جب خوراک کا تناسب اس کا تیار کرنا ہے تو اس میں اس کا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ تھوڑی مہنگی ہے تو ذرا کم کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ اور خصوصی طور پہ برسیم جس وقت آتی ہے اور جس وقت ختم ہوتی ہے، اس وقت اگر اس کو ڈالا جاتا ہے پیور حالت میں تو اس میں ایک خاص قسم کی ٹاکسنز یعنی کہ ایک زہریلا مواد بھی ہے، نیچرل ہے، وہ پیور کھانے کی وجہ سے تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، جس سے پھر جانور کے نظام پہ برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے یہ دو چیزیں، ایک تازہ صاف پانی دن میں 5 دفعہ بھر لیں۔ رات کو بہت زیادہ لیٹ آپ کسی وقت دیکھیں تو جانور کو اگر طلب ہے تو وہ متناسب اگر پانی ہے تو وہ پیتا ہے۔ جانور ایک ہی وقت میں، ہمارا عادت ہے کہ ایک ہی وقت میں اس کو پانی پلانا، پھر دوسرے وقت میں جب مجھے وقت ملا یعنی خود کو ٹائم ملا پھر پلانا، ایسا نہیں ہے۔ ہر جانور کو آپ کو متناسب طریقے سے دن میں 4 سے 5 دفعہ پانی پلانا ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جس کسی نے اس کو اہمیت دی ہے پھر اس کی پیداوار بہتر رہی ہے۔ اور ایک اور خصوصی بات جو ہے، پیداوار کو صرف مد نظر رکھیں تو یہ جانور اتنا فائدہ نہیں دے سکتا اپنی پوری زندگی میں۔ نئے دودھ ہو کے جانور کا اگلے سال کے لیے بچہ دینا یہ بہت ضروری ہے۔ فارمر اچھا مویشی پال اسے سمجھتے ہیں جو 2 سے 3 مہینے کے اندر بیانت کے بعد، بچہ دینے کے بعد اس کا جانور نئے سرے سے حاملہ ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک اچھی فارمنگ کا اصول ہے، اور اس کے لیے بہتر خوراک جیسے میں نے عرض کی، اور مینجمنٹ میں صاف پانی، تازہ پانی کا ٹمپریچر جو ہے وہ اگر آپ درجہ حرارت دیکھیں تو اتنا کم نہیں ہوتا جتنا رات کے کھڑے ہوئے پانی کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ تازہ پانی اور وافر پانی موجود ہونا چاہیے مویشیوں کے پاس، سبز چارے کے بارے میں بھی آپ نے تھوڑا سا ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے یہ دودھیال جانور ہیں ان کو ونڈا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جو خوراک ہے اس کی دن میں اس کا مطلب کتنا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ جانور جو ہے وہ جو اس کی صحیح معنی دودھ کی مقدار ہے وہ اچھی بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے توجہ دلوائی ہے کہ ہم خوراک کو بحیثیت خوراک لیتے ہیں کہ میں اس کو 4 کلو کھال ڈال رہا ہوں، 2 کلو چوکا ڈال رہا ہوں، 1 کلو سوڑی ڈال رہا ہوں، باقی 6 کلو توڑی اور میں 25 کلو گھاس، یہ عمومی بات کر رہا ہوں، کم زیادہ ہوتے ہیں اس میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی یہ خیال نہیں کرتا کہ اس کھل میں کتنی مقدار پروٹین کی ہے، لیکن ہماری انالیسس نہیں ہے۔
ہم نے جب تک یہ نہیں غور کریں گے کہ ہم جو ڈال رہے ہیں اس کی افادیت کتنی ہے. جانور کو عمومی طور پہ دودھیل جانور کو اور بڑھوتری والے جانور کو ان کو 16 سے 18% پروٹین چاہیے اپنی ایک دن کی مقوی راشن اس میں، جسے ہم ونڈا کہہ سکتے ہیں یا بیلنس راشن. یہ لفظ بیلنس راشن ہے، خالی راشننگ نہیں ہے، چیزوں کے ملا کے امیزہ تیار کر کے آگے رکھ دینا. اس کا جانور کھاتا ہے اور ہضم کرنے پہ اپنی طاقت لگاتا ہے، اس وجہ سے اس کی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے اور اپنا جسم بھی کم بنتا ہے اور آگے نسل کشی میں بھی مشکلات دیتا ہے. تو پہلی چیز ہے بیلنس کرنا. اگر وہ بیلنس نہیں ہے تو فارمر کو چاہے نزدیک سے ملتا ہے نہیں ڈالنا چاہیے. میں بحیثیت اینیمل فیڈ پروڈکشن کے کہ بھئی فیڈ بناتے ہیں ہم، اس حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیلنس نہیں کوئی بنا رہا تو وہ چاہے جتنا قریب پڑتا ہے جتنا سستا پڑتا ہے نہ ڈالے. اس کی باقاعدہ لیبارٹری ہیں، وہاں سے اگر کسی کے پاس اس کے تجزیہ ہے، ایسے جیسے آج کل ہم پانی پینے کا جگہ جگہ پہ بک رہا ہے اور کہیں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس پانی میں یہ کچھ ہے، تو وہ ہونا ضروری ہے. اگر وہ بیلنس راشن ہے، اس میں پروٹین کی مقدار 16 سے 18% ہے، اس میں جو ڈرائی میٹر ہے وہ 88% ہے. ٹوٹل جو ڈائجسٹیبل نیوٹرینٹ یعنی ایسے اجزاء جو ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں وہ 75%، اس سے لگ بھگ کچھ زیادہ ہونے چاہیے. یہ اگر نہیں ہے تو وہ بیلنس راشن نہیں ہے. ایسا راشن کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اور میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے سب فارمر کو کہ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے، زیادہ لینے کے لیے طاہر ندیم صاحب یہ جو ایک رواج چل گیا ہے نا کہ ٹکڑے ڈالنے کا، اس کو خدا را بند کرے، کسی صورت نہ ڈالے. ٹکڑے اگر کوئی دوست بھائی ڈالنا چاہتا ہے تو صبح کا شام کو، شام کا صبح ڈال دے بس. اس کو اگلے دن تک اور بعد میں بازار سے سستا خرید کے خوراک کا جز بنا لینا یہ بالکل قطعی طور پر. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ ٹکڑے کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ان کو پھپھوندی لگی ہوتی ہے. جی سر. تو اس سے بھی جانوروں میں کوئی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پھپھوندی جو ہے نا سر، آپ یہ دیکھیں کہ یہ فنگس جو ہے یہ تو تب نظر آتی ہے جب وہ اتنی حد تک ہو جاتی ہے. جب یہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ نظر نہیں آتی. بعض ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم دھو کے ڈال رہے ہیں. دھو کے ڈالنے سے کسی صورت اس کا جو زہریلا اثر ہے وہ ختم نہیں ہوتا. یہ ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے، جانور کو نئے دودھ ہونے سے بھی یہ روکتی ہے. تو میں اس کے استعمال کے بالکل حق میں نہیں ہوں اور یہ گزارش کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ کسی صورت یہ ٹکڑے کا استعمال اپنے جانوروں کی خوراک میں نہ کریں. آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ان دنوں جانور کس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو فارمر ہیں، مویشی پال بھائی ہیں، وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنے جانوروں کو محفوظ رکھ سکیں. دیکھیں میں نے جیسے گزارش کی ہے نا، خوراک اور سنبھال کے بعد ذرا تھوڑا سا ایک آتا ہے کہ نسبتاً جانور بیماری نہیں آتی، لیکن لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ لگاتار سالانہ کے طور پورا سال وہ مختلف جو ہماری عمومی بیماریاں ہیں جانوروں کی، جس میں گل گوٹو ہے، جس میں منہ کھور ہے، اور یہ بڑے جانوروں میں یہ چوڑے مار کی بیماری ہے، ان کی ویکسین وہ کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی دوست یا بھائی یا بہن جنہوں نے جانور پالا ہوا ہے اور ان کے جانوروں کو یہ ٹیکے نہیں ہوئے تو آج کل کے سیزن پہ گل گھوٹو، ہیمریجک سیپٹیسیمیا اسے کہتے ہیں، اور یہ جو منہ کھر کی بیماری ہے اس کے حوالے سے اگر کسی کے ٹیکے نہیں ہوئے تو وہ محکمے کی نزدیکی جو بھی ڈسپینسری، ویٹنری سینٹر یا ہسپتال ہے وہاں پہ رابطہ کر کے تو اپنے جانور کو یہ ٹیکے کرائیں. اچھا پہلے تو تھا ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کے پاس جو محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ شارٹ ٹرم یعنی چھوٹی مدافعت والی ویکسین لگاتے تھے. اب الحمدللہ ان کے پاس بھی بہت اچھی ویکسینز ہیں، مارکیٹ سے بھی اچھی ویکسین مل جاتی ہے. تو یہ چاہیے تو یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ان کو مفت سروس دے رہی ہے اس سے استفادہ کریں، اور اگر ان کے ساتھ ان کا ٹائم بن جاتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے. وگرنہ ان کی ہر تحصیل میں ڈپٹی ڈائریکٹر کا دفتر ہے اور ایڈیشنل ڈائریکٹر کا ڈسٹرکٹ میں دفتر ہے، ان سے رابطہ کر کے جانور ایک ہے یا سینکڑوں کی تعداد میں ہے، حفاظتی ٹیکہ اس وقت ضرورت پڑتا ہے جب اس کی خوراک، سنبھال، رہائش اس کا انتظام نہ ہو.
تو میں یہ عرض کروں گا کہ ان دنوں میں اپنے جانوروں کو یہ جو گل گھوٹو سے بچاؤ کے ٹیکے ہیں، اور اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکے ہم نے کرائے تھے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، ان کو ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ جب تک جانور کا ریکارڈ نہیں رکھا جائے گا ہمیں بالکل پتہ نہیں لگے گا کہ ہم پیداواری لحاظ سے، اس کے بڑھوتری کے لحاظ سے اور اپنے اخراجات کے لحاظ سے کس حیثیت پہ کھڑے ہیں۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، ہمارا جو یہاں پہ ایک انجانہ نظام ہے کہ جانور رکھا ہوا ہے، یہ جی 6-7 مہینے سے 8 مہینے ہو گئے ہیں، دودھ دے رہا ہے، ابھی گبن نہیں ہوا، تو اس کو قطعی طور پہ آپ اچھا نہ کر سمجھے۔ جانور کا نئے دودھ نہ ہونا یا جانور کا حاملہ نہ ہونا، پریگننٹ نہ ہونا اور ملائی کے لیے تیار نہ ہونا، یہ غفلت ہے اس مالک کی، اس راکھ کی اور مویشی پال کی، کہ وہ دیکھے کہ میں نے جیسے گزارشات کی ہیں، خوراک سنبھال اور اس میں کس چیز میں اس کی کمی ہے۔ حفاظتی ٹیکوں پر جانور کا بہت زور دیا جاتا ہے، تو حفاظتی ٹیکے تو دیکھیں نا ایک بیماری سے محفوظ رکھیں گے، اس کی پیداوار کو تو نہیں بڑھا سکتے۔ اچھا، ان دنوں میں ایک اور بیماری جو کہ عمومی طور پہ اچھا دودھ دینے والے جانور اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، وہ ہے حیوانے کی سوزش۔ درجہ حرارت زمین کا بہت زیادہ کم ہوتا ہے، جو ہمارے دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے حیوانے کی مطلب یہ حیوانے کی مسئلہ آ سکتا ہے۔ اس کے لیے جو اچھے فارمر ہیں انہوں نے پرالی کا انتظام کیا ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جانور دودھ دینے والے ہیں اگر ان کا ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے تو اگلے جو ٹرم ہوتی ہے ان کی، ہم اس کو کہتے ہیں اگلی لیکٹیشن، یعنی اگلی بار وہ اس سے بہتر پرفارم کرتا ہے جو پہلے پچھلی دفعہ دے چکا ہوتا ہے۔ نئے دودھ ہونے کے ساتھ ساتھ حیوانے کی جو مسئلے مسائل ہے، یہ بہت زیادہ شدید سردی، بہت زیادہ شدید گرمی میں یہ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا جانور یہ دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو ہمارا عمومی طور پہ فارمر یا مویشی پال توجہ کرتا ہے جس وقت بیماری بالکل ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو حیوانے کی سوزش کی اس میں مائلڈ سٹیج ہے، ایک بہت ہلکی سی، تو اس کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ دودھ کے اندر پتکن آ گئی، دودھ کی رنگت بدل گئی، اس کے اندر خدا نخواستہ سمیل آ گئی، اور حیوانے کا ٹیٹ کا اوپر کا کوئی کوارٹر ضائع ہو گیا تو تب فارمر بھاگتا ہے۔ اور ایلوپیتھک جتنا علاج ہے اس میں بہت زیادہ کامیاب ہے۔ ایک اور سہولت بھی ہے جو کہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے، ہمارے مویشی پالوں کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ ہے اس کی ڈرگ سینسٹیویٹی، ڈرگ کا یہ دیکھنا کہ کون سی دوائی زیادہ مؤثر ہے۔ وہ مفت ٹیسٹ ہے، یہ حالانکہ ہزاروں روپے کا ہے۔ فارمر اس جانور جو کہ متاثرہ جانور ہے یا جس پہ اس کو شک پڑ رہا ہے تو وہ لے کے اس کا سیمپل دودھ کا وہ لے جائے لیبارٹری میں، لیکن ایسی شیشی میں نہ لے جس میں کوئی دوائی رکھی ہوئی تھی، جس میں کوئی اور چیزیں کوئی رکھے ہوئے تھے، کوئی کیمیکل والی نہ ہو، صاف شیشی ہو۔ اگر وہ شیشے کی ہے تو اس کو پانی میں ابال لیں، ہوا میں ٹھنڈا اس کو نارمل کر کے اس میں دودھ کا سیمپل لے جائے لیبارٹری تشخیصی میں، اور اگر اس کو پتہ نہیں ان کو تو اپنا ڈپارٹمنٹ کے کسی اہلکار سے پوچھ لیں، تو اس سے جو دوائی وہ بتاتے ہیں وہ انتہائی مؤثر ہوتی ہے، بجائے یہ کہ ہربل فلاں نے دیا۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ سائنٹیفک دور ہے، اور اس کو سائنٹیفک طریقے سے ہی اب اپنی فارمنگ کو کریں، اور اگر اس طرح سے نہیں کریں گے تو ان کے اخراجات کافی حد تک بڑھ چکے ہیں، تو پھر ان کو اس حساب سے ان کو بچت ظاہر نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے گزارش کیا کہ ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی کیلکولیشن اور ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے، تو ہمارے جو فارمر بھائی ہیں جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اپنے ڈیری فارم میں، تو وہ یہ کیسے تعین کریں کہ جو ان کے جانور ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو 15-20 کلو تک دودھ دیتے ہیں، کوئی زیادہ دیتے ہیں، تو ان کے لیے جو ونڈے کا تعین ہے وہ کس طرح کریں تاکہ ان کی جو دودھ کی پیداواری صلاحیت ہے وہ بہت اچھی انہیں حاصل ہو؟ دیکھیں، یہ صحیح بات ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور سب کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر جانور کی پیداواری صلاحیت کے حساب سے اس کی خوراک بنتی ہے۔
راشن میں 2 حصے میں کر سکتا ہوں. ایک ہے مینٹیننس راشن, ایک ہے پروڈکشن راشن. مینٹیننس راشن سے مراد میں یہ لیتا ہوں کہ ایک جو مجھے ہر ایک کو ضرورت ہے, بچہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, اس کو ایک بنیادی طور پہ دودھ کی ضرورت ہے. ہم خوراک کو جب 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, مینٹیننس اور ایک اس کو اپنے آپ کو بہتر طور پر زندہ رکھنے کے لیے, دوسرا پیداوار کے لیے, تو پیداواری لحاظ سے 3 کلو دودھ پہ 1 کلو ہم متوازن غذا دیں گے, راشن منڈا دیں گے. اور دوسرا جو ہے مینٹیننس راشن, وہ 1 سے 1.5 کلو ہر جانور کا اس کا مقدر ہونا چاہیے, چاہے وہ دودھ دے رہا ہے چاہے نہیں دے رہا ہے, چاہے حاملہ ہے چاہے نہیں ہے. ہم خشک جانوروں پہ اتنی توجہ نہیں دیتے کہ تو خشک ہے اب یہ تو دودھ دے ہی نہیں رہا, تو ایسا نہیں ہے. اس کو 1 سے 1.5 کلو 2 کلو تک جسمانی ساخت کے حساب سے یہ متوازن غذا ملنا ضروری ہے. پروٹین وہ کہاں سے لے, خالی چارے سے نہیں لے سکتا. دوسرا, چارہ استعمال کرتے وقت میں یہ گزارش کرتا ہوں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم جس سے چارہ لے رہے ہیں کیا یہ جہاں سے سپلائی لے رہا ہے کیا انہوں نے اس پہ جو کھادوں کا استعمال ہے پورا کیا ہے کہ نہیں. کھادوں کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے چاروں پہ کھادوں کا استعمال کم ہو گیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں وہ چارہ استعمال مقدار میں تو جانور نکال لیا وزن کے حساب سے, لیکن اس میں وہ کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ معدنیات منرلز ان کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. جس میں ریڈ واٹر ہے, اچھا دودھ دینے والے جانور کو ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں یہ بیماری آئی تو اس وجہ سے رت موترا اسے عام زبان میں کہتے ہیں, تو یہ اس چارے میں فاسفورس کی کمی کی وجہ سے آ رہا ہے. کیلشیم کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ جانور اس میسٹائٹس کا شکار ہو سکتا ہے, ہائپوکیلسیمیا یعنی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے, تو جانور کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اگر فوری تشخیص کر کے اس کا فوری طور پہ تدارک نہ کیا جائے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی خوراک میں مقدار جیسے آپ نے فرمایا کہ 3 کلو پہ 1 کلو دودھ, اب جیسے اس کا دودھ بڑھا ہے تو اس کی یہ مقدار بھی بڑھے گی, لیکن ایک وقت آئے گا اس سے زیادہ اگر مقدار دیں گے تو وہ ہمارے نقصان میں جائے گی. جانور اس سے زیادہ اپنی حسب نسب کے حساب سے سنبھال کے حساب سے دودھ نہیں بڑھا سکے گا. لازمی طور پہ پھر ہمیں اس کی مقدار کو ادھر قائم رکھنا ہے. اب جب وہ یعنی حاملہ ہے, وہ ایڈوانس پریگنینسی میں جا رہا ہے, اس کا دودھ کم ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے یہ قدرت کا ہارمونل نظام ہے, اس وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ ہمیں اس کے دودھ کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے خوراک کی مقدار کو کم کرنا ہے. لیکن میں نے گزارش کیا کہ اگر وہ 7-8 مہینے کا حاملہ ہو گیا ہے پھر دودھ چاہے دے رہا ہے یا نہیں 1 سے 1.5 کلو اس کو متوازن غذا ملنا بہت ضروری ہے. لفظ میں بار بار متوازن غذا کہتا ہوں, میں ونڈا نہیں کہتا. ونڈا چیزوں کے مکسنگ کو کہتے ہیں, متوازن کہتے ہیں اس کو بیلنس تیار کرنا, جیسے میں فارمولیشن میں پہلے عرض کیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے جو ایسے ڈیری فارم دوست ہیں جنہوں نے بڑے جانور پال رکھے ہیں دودھ کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے بہت اچھی انفارمیشن دی, ان کے جانوروں کے چارے کے لیے, جانوروں کی دیکھ بھال, جانوروں کی بیماریوں کنٹرول کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مہربانی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے اس پروگرام میں ڈاکٹر ماجد اقبال کلو صاحب نے اپنی ایک وسیع تجربے کی بنیاد پر ہمارے ایسے فارمر دودھیال جانور رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اور ان کے ڈیری فارمنگ کا کاروبار ہے, ان کی معلومات میں اضافہ کے لیے جانوروں کی دیکھ بھال, جانوروں کے چارہ, جانوروں کی خوراک اور ان میں پائی جانے والی بیماریوں اور ان کے علاج معالجہ کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک بہت لمبا سیگمنٹ ہے اور ہم اس پر گائے بگائے بات کرتے رہیں گے اور اپنے فارمر بھائیوں کو جنہوں نے جانور پال رکھے ہیں ان کو معلومات فراہم کریں گے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.